औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अली यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में नफ़सियाती अमराज़ का इलाज की प्रैक्टिस करता हूँ। मैं रोज़ाना आप लोगों के सामने इस वक्त किसी न किसी नफ़सियाती मौज़ू पर बात करता हूँ, और ये या उमूमी बात होती है या किसी बीमारी के बारे में बात होती है, और मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको नफ़सियाती अमराज़ और नफ़सियाती मसाइल के बारे में शऊर और आगाही दूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान ज़बान में नफ़सियाती अमराज़ और मसाइल को आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। हालांकि नफ़सियात की जो टर्मिनोलॉजी है, जो अंग्रेज़ी में नफ़सियाती अमराज़ के नाम और अलामात हैं, वो उनको उर्दू में ट्रांसलेट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आज का जो मौजू है वो है स्लीप डिसऑर्डर, यानी नींद का इशू, नींद के मसाइल। और मैं इस पे आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। और इसमें कहते हैं कि एक अच्छी सेहत के लिए एक अच्छी नींद जो है वो ज़हनी सेहत की कुंजी है। अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो आपकी ज़हनी सेहत भी ठीक नहीं होगी, और जब आपकी ज़हनी सेहत ठीक नहीं होगी तो आपकी जिस्मानी सेहत भी ठीक नहीं होगी, और जब आपकी जिस्मानी सेहत ठीक नहीं होगी तो फिर आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब होगी। तो इस पे हम बात करेंगे, कुछ थोड़े बहुत अदाद व शुमार के बारे में बात करते हैं, फिर मैं वजूहात और अलामात के बारे में बात करूँगा, और इलाज के बारे में मुख्तसरन बात करूँगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो को ज़्यादा तवील ना बनाऊँ ताकि आप लोग बोर ना हों। हालांकि ये जो जितने मौज़ूआत जिन पे मैं बात करता हूँ ये बड़े तवील मौज़ू होते हैं, और इनको आपकी ज़रूरत के मुताबिक कम करके श्रिंक करना, छोटा करना इंतहाई टेक्निकल काम है। तो 45% लोग जो हैं वो उनको, यानी हमारी आबादी के 45% लोगों को स्लीप की प्रॉब्लम है, और हर 3 में से एक नौजवान को नींद की हमारे माशरे में प्रॉब्लम है। और 60% डिप्रेशन के मरीज़ जो हैं ये नींद की शिकायत के साथ आते हैं कि उनको नींद नहीं आती या उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। और नींद के सिलसिले में सिर्फ 15% लोग जो हैं वो डॉक्टर से मशवरा करते हैं। तो ये स्टेटिस्टिक्स हैं, और ये कोई अच्छी स्टेटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं है। यानी अगर माशरे में देखा जाए 45% लोगों को नींद की प्रॉब्लम होना कोई इतनी खुशगवार बात नहीं है कि 45% लोग माशरे के वो नींद की कमी का शिकार हैं, और 60% लोग डिप्रेशन के जो हैं वो नींद की कमी का शिकार हैं। अब हम अगर इसकी वजूहात पे बात करें कि ये नींद की प्रॉब्लम क्यों है, तो दरअसल स्लीप यानी नींद एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसका मज़हबी साइड भी है और इसका मेडिकल साइड भी है। मज़हबी साइड पे हम बात नहीं करेंगे इसलिए कि वो एक अलहदा टॉपिक बन जाता है, और मेडिकल साइड पे हम बात करेंगे। सबसे कॉमन वजह जो हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ़ स्टडीज़ से सामने आई है वो मोबाइल फ़ोन का यूज़ है। जो हमें मोबाइल फ़ोन की बतौर कौम, बहैसियत कौम लत लग गई है, तो इसके बारे में कहते हैं कि 80% लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन का उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जबकि सोने का टाइम होता है। मसलन आप रात के 9 बजे आपके सोने का टाइम है, तो आप मोबाइल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, और फिर जब आप मोबाइल से फ़ारिग होते हैं तो रात के 1 या 2 बज रहे होते हैं, तो आपकी नींद का वो टाइम जो कि आपने सोना था वो मोबाइल के इस्तेमाल में चला जाता है। स्क्रीन टाइम जिसे कहते हैं, मोबाइल फ़ोन या टीवी का इस्तेमाल। तो 80% बहुत बड़ी परसेंटेज है। यानी हम वो कौम हैं जो मोबाइल की लत के आदी हो चुके हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है स्टिमुलेंट्स का इस्तेमाल करना।
چائے، کافی، کوک، پیپسی، یہ جو چیزیں جو کہ نیند اڑاتی ہیں، ان چیزوں کا استعمال ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے، اور لوگ بے تحاشا چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، وہ چیزیں پیتے ہیں جن سے دماغ ایکٹیویٹ رہتا ہے، وہ سونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد مختلف نفسیاتی امراض کی وجہ سے نیند نہ آنا ایک بہت بڑی پرابلم ہے، جیسے اضطراب یا انزائٹی، ڈپریشن، اسکزوفرینیا، اور جتنے بھی نفسیاتی مسائل ہیں، اور نشہ آور ادویات کا استعمال، یہ بھی نیند کی کمی کا ایک کاز یا وجہ ہے۔ جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں آئس کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو آئس کی وجہ سے لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ ساری ساری رات جاگتے رہتے ہیں۔ پھر ایک عمومی عادت یہ ہے کہ لوگ ورزش نہیں کرتے، ایکٹیو لائف نہیں گزارتے، جسم کو تھکاتے نہیں ہے۔ جب آپ کا جسم فزیکلی تھکا ہوا نہ ہو تو آپ کو رات کی نیند نہیں آئے گی۔ تو اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ وہ مین وجوہات ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں نیند کی کمی اور نیند کی پرابلم کا سبب بنتے ہیں۔ تو جب آپ کو ایک دفعہ نیند کی پرابلم ہو جائے، بے خوابی کی شکایت ہو جائے، تو پھر اس میں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بستر میں رول کرتے رہتے ہیں، سائڈیں بدلتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو نیند نہیں آتی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور پھر جب آپ دیر سے سوتے ہیں تو صبح آپ تھکے ہوئے اٹھتے ہیں، آپ فریش نہیں ہوتے، آپ اپنے کام پہ نہیں جا پاتے، یا آپ اپنے کام پہ دیر سے جاتے ہیں، اور کام کے دوران آپ کے اوپر اگر پریشر ہے تو آپ کو چڑچڑاپن ہوتا ہے، آپ کو غصہ آتا ہے، آپ کی یادداشت پہ فرق پڑ جاتا ہے، آپ کو چیزیں بھولنے لگتی ہیں، آپ کی اٹینشن کنسنٹریشن یعنی توجہ، جو ذہنی توجہ ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اور ساتھ میں مستقل بے خوابی کی وجہ سے ڈپریشن، انگزائٹی اور دوسرے نفسیاتی مسائل بھی انسان کو ہو جاتے ہیں۔ تو نیند کی کمی جو ہے وہ آپ کو ذہنی طور پر بھی بیمار کرتی ہے، اور اگر آپ کو شوگر یا بلڈ پریشر یا اور کوئی جسمانی بیماریاں ہیں اور آپ نیند پوری نہیں کر رہے تو پھر آپ کی جسمانی بیماریاں بھی بگڑ جاتی ہیں، شوگر آپ کی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر آپ کا ٹھیک نہیں رہتا، آپ کا بلڈ پریشر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، آپ ادویات لیتے ہیں اور آپ ٹھیک نہیں محسوس کرتے۔ تو اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک شخص کو نیند کی پرابلم ہو جاتی ہے، اور ہمیں اسٹیٹسٹکس نے یہ بتایا ہے کہ میں آج کاغذ سے دیکھ کے چیزیں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو اسٹیٹسٹیکل فگرز ہوتے ہیں ان کو اپنے آپ سے بولنا ٹھیک نہیں ہوتا، یہ سائنٹیفک فگرز ہوتے ہیں۔ 15% لوگ تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں، تو وہ ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں۔ ٹوٹکوں میں مختلف چیزیں ہیں، مثلاً کافی عرصے تک ہماری سوسائٹی میں لوگ افیم نیند کے لیے کھاتے تھے، اب بھی لوگ کھاتے ہیں، پھر نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اوور دا کاؤنٹر یعنی دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اب دکاندار کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو نیند کس وجہ سے نہیں آ رہی، وہ اس کو کوئی نہ کوئی نیند کی دوائی پکڑا دیتا ہے، اور پھر وہ نیند کی دوائی جب لوگ لیتے ہیں تو وہ ان کی نیند تو وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اس کے وہ عادی ہو جاتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فارمیسی کا جو اونر ہے، کیمسٹ جو ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، وہ سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نیند کی ڈسٹربنس کیا ہے، اس کی نیند کی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مریض کو ڈپریشن ہے، 60% ڈپریشن کے مریضوں کو نیند نہیں آتی، ہو سکتا ہے اس کو اسکزوفرینیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اسٹیمولنٹس کا استعمال کر رہا ہے۔ تو لوگ اپنے طور پہ نیند کو ٹھیک کرنے کے طریقے اور ٹوٹکے کرتے ہیں۔ تو ضروری بات یہ ہے کہ جب آپ کو نیند کی پرابلم ہو جائے، آپ بے خوابی کے شکار ہو جائیں،
تو آپ کسی ماہر نفسیات سے مشورہ کریں۔ ماہر نفسیات کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کی ہسٹری لیتا ہے، آپ سے ڈیٹیل پوچھتا ہے، آپ کی روٹین کا پوچھتا ہے، آپ کے کھانے پینے کی ترتیب کا پوچھتا ہے، آپ سے مختلف چیزوں کے استعمال کا پوچھتا ہے، آپ سموکنگ کتنی کرتے ہیں، چائے کتنی پیتے ہیں، اسٹیمولنٹس کتنے استعمال کرتے ہیں، آپ کو کوئی ذہنی بیماری تو نہیں ہے۔ تو اس کے حساب سے وہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یا تو وہ آپ کو ادویات تجویز کرتا ہے، اور یا پھر آپ کو سلیپ ہائیجین کہ آپ اپنی نیند کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کہ روزانہ کا آپ ایک فکس ٹائم بنائیں اور اس ٹائم پہ آپ موبائل آف کر دیں، ٹی وی آف کر دیں، لیپ ٹاپ آف کر دیں اور آپ لیٹ جائیں۔ اپنی روٹین کو فکس کریں، روزانہ کی مستقل ایکسرسائز کریں، لائٹ کھانا کھائیں، کھانے کے بعد واک کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ جسمانی ورزش کرتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آپ کا جسم تھکا ہوا ہوگا، لیکن اگر آپ وہ نہیں کرتے تو کھانے کے بعد آپ کو واک کے لیے کہا جاتا ہے، اور سونے سے پہلے چائے نہیں پینی چاہیے۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آ رہی تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں، آپ کوئی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دیں جس سے آپ کا دماغ تھکے اور آپ کو نیند آ جائے۔ تو ایک تو وہ یہ طریقے ایڈاپٹ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ پھر آپ کو، اگر آپ کی نیند کسی بیماری کی وجہ سے ڈسٹرب ہے اور آپ کی نیند سلیپ ہائیجین یا سلیپ امپرومنٹ میتھڈ سے ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو ایسی ادویات تجویز کرتے ہیں کہ جو نیند لانے میں مدد دیتی ہیں۔ نیند کی گولیاں جن کو نشہ آور ادویات کہا جاتا ہے وہ نیند کا علاج نہیں ہیں، وہ وقتی طور پہ کچھ دنوں کے لیے نیند لانے میں مدد کرتی ہیں، لیکن سائیکیٹرسٹ کبھی بھی وہ آپ کو 3 ہفتے سے زیادہ نہیں دے گا، اس لیے کہ جب بھی آپ نیند کی دوائیاں 3 ہفتے سے زیادہ لیتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو ان کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے۔ تو سائیکیٹرسٹ آپ کو ایسی ادویات پہ ڈال دیتے ہیں کہ جس سے آپ کی نیند بھی امپروو ہو جاتی ہے، آپ کا موڈ بھی ٹھیک رہتا ہے، آپ کی انرجی لیول بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ کی اگر پیچھے کوئی بیماری ہے جیسے انگزائٹی ہے، آپ کو ڈپریشن ہے، آپ کو سائیکوسس ہے، آپ کو کوئی اور سلیپ ڈس آرڈر ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو میلاٹونن بھی دے سکتے ہیں جو کہ نیچرل سلیپ انڈیوسر ہے، اور وہ سلیپ کے پیٹرن کو امپروو کرتا ہے۔ اس کے بعد سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں، جو کہ آپ کو ریلیکسیشن ایکسرسائزز، بریدنگ ایکسرسائزز اور سلیپ امپروو کرنے کی ڈیفرنٹ ایکسرسائزز بتاتے ہیں، اور CBT فار سلیپ آپ کو بتاتے ہیں کہ جس سے آپ کی نیند کو فرق پڑتا ہے اور آپ کو نیند نیچرلی آنے کی جو ایک ہیبٹ ہے وہ آہستہ آہستہ واپس آ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیند کی بیماری یعنی نیند نہ آنا، بے خوابی جو ہے، یہ ایک سیریس مسئلہ ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس نیند نہیں آتی تو نہیں آتی۔ شاعر کہتے ہیں رات بھر نیند نہیں آتی تو محبوب کی یادوں میں ہم جاگتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، سارے لوگ شاعر نہیں ہوتے، سارے لوگ محبوب کی یاد میں جاگتے نہیں رہتے۔ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کے کاروبار کرنے ہوتے ہیں، اپنے جابس کرنی ہوتی ہیں، تو نیند نہ آنا ایک انتہائی تکلیف دہ بیماری ہے اور اس کا علاج کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو نیند کی پرابلم ہے، آپ کو نیند نہ آنے کی پرابلم ہے، تو آپ سوچنے سے پہلے سائیکیٹرسٹ کے پاس چلے جائیں۔ 15% لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جاتے، تو آپ کو اس پہ سوچنا نہیں چاہیے، آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، اس سے ڈسکس کرنا چاہیے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تو یہ کیا وجہ ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور سائیکیٹرسٹ واحد وہ ماہر ہے جو کہ آپ کی نیند کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ لوگ میڈیکل کے ڈاکٹرز کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، لوگ سرجن سے بھی پوچھ لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی کیا کریں، تو وہ ساتھ میں کچھ درد کی دوائیاں بھی دے دیتے ہیں، کچھ نیند کی دوائیاں بھی دے دیتے ہیں، کوئی ملٹی وائٹامنس بھی دے دیتے ہیں۔ یہ سارے لوگ نیند کا علاج کرتے ہیں، لیکن وہ نیند کے علاج کے ماہر نہیں ہوتے۔ نیند کے علاج کے ماہر جو ہیں، نیند نہ آنا، بے خوابی، بدخوابی، اس کے ماہر جو ہوتے ہیں وہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ
اگر آپ کو یا آپ کے ارد گرد کسی بھی شخص کو نیند کی پرابلم ہے، نیند نہ آنا یا نیند ڈسٹرب ہونا، بار بار کروٹیں بدلنا، رات کو بار بار جاگنا، صبح سویرے اٹھ جانا اور فریش نہ محسوس کرنا، تھکے ہوئے محسوس کرنا، یادداشت پہ فرق پڑ جانا، غصہ آنا، موڈ ٹھیک نہ رہنا، تو یہ ساری علامات آپ کو اشارے دے رہی ہوتی ہیں کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہے، اور اس کے لیے آپ سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کریں۔ تو جب آپ سائیکیٹرسٹ سے مشورہ کریں گے تو آپ کی نیند کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کی پرابلم سالو ہو جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ لوگوں کو ایک اویئرنیس، ایک ادراک، ایک نیوز، ایک خبر مل گئی ہوگی کہ نیند کی بیماریاں کتنی کامن ہیں، نیند کی بیماری، نیند نہ آنا کتنا کامن مسئلہ ہے اور یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ آپ کو یا آپ کی فیملی میں کسی کو ہے تو اسے لازمی سائیکیٹرسٹ کو دکھائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے اس مشورے پر اسی طرح عمل کریں جس طرح سائیکیٹرسٹ آپ کو بتاتا ہے، تو یقیناً آپ کی نیند ٹھیک ہو جائے گی اور آپ وقت کے ساتھ نارمل لائف کی طرف دوبارہ آ جائیں گے۔ تو روزمرہ کی طرح جب میں ویڈیو ختم کرتا ہوں تو میں کچھ گزارشات کرتا ہوں کہ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی مخصوص ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں تو میں وہ بھی کر سکتا ہوں، اور آپ کہ اگر کوئی انٹرسٹ ہے کہ کسی ایسے ٹاپک پہ بات کی جائے جو کہ معاشرے میں بہت کامن ہے تو آپ مجھے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں۔ اور آخر میں جاتے جاتے وہی بات ہے کہ اپنی جان کا، اپنے ذہن کا، اپنے دل کا، اپنے دماغ کا، اپنی روح کا خیال رکھیں، اپنی روحانی صحت کا، اپنی جسمانی صحت کا، اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھیں، انسانوں کے کام آنا چاہیے، دوسروں کی مدد کرنا چاہیے، اس سے ہماری زندگی میں بھی خوشگواری آتی ہے اور اللہ پاک ہماری زندگی کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی۔ میں کل کسی اور ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت چاہیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔